नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज इस नशिस्त के अंदर हम बात करेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 22। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमा रहा है, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को अमारत बनाया और आसमानों की तरफ से पानी बरसाया, फिर इसके ज़रिए तुम्हारे खाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फल पैदा किए, बस तुम अल्लाह के लिए शरीक ना ठहराओ, हालांकि तुम हकीकते हाल जानते हो। नाज़रीन, इस आयत मुबारका की जो तफसीर है हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो पहला हिस्सा है उसे मैं आज की इस नशिस्त में बयान करूँगा और इस आयत मुबारका की तफसीर का जो दूसरा हिस्सा है उसे हम दूसरी नशिस्त में बयान करेंगे। अच्छा, इस आयत मुबारका में सबसे पहले मैं इस आयत मुबारका का ज़ाहिरी मफ़हूम मैं बताता चलूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बुनियादी तौर पर इरशाद फरमा रहा है कि ये जो ज़मीन है जिस पर हम चलते फिरते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस ज़मीन को हमारे लिए फ़र्श बनाया। बिल्कुल इसी तरह ये जो आसमान हमारे सरों पर मौजूद है, इस आसमान को हमारे लिए अमारत बनाया और फिर बादलों के ज़रिए हम पर बारिश बरसाई, और वो बारिश जब ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर बरसती है तो ज़मीन से मुख्तलिफ़ तरह के अनाज जो है वो उगते हैं और वो अनाज या वो फल खाकर हम अपना जो है वो गुज़र बसर करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इसमें आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा है, वो ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है कि तुमने किसी को मेरा शरीक नहीं ठहराना, मेरी बराबरी का मकाम किसी को नहीं देना, हालांकि तुम हकीकत हाल जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि मैंने तुम्हें अक्ल, शऊर, ये सब कुछ अता किया। ये तो है नाजरीन इस आयत मुबारका का सीधा सीधा सा मफहूम, जिसे आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको इसका मफहूम जो है वो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर इस आयत मुबारका को जब मैं पढ़ूँगा, आप पढ़ेंगे, तो आपके लिए, मेरे लिए इस आयत मुबारका में क्या मैसेज छुपा हुआ है, क्या पैगाम छुपा हुआ है, उस पर जो है मैं गहराई में बात करूँगा। और इस आयत मुबारका में जो गौर तलब नुक्ते हैं मैं सबसे पहले वो आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ज़मीन के बारे में पता होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, एक तो ये ज़ाहरी ज़मीन है, जब मैं पढ़ूँगा तो मेरे लिए वो ज़मीन कौन सी है? आसमान का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहा है। जब मैं इस आयत मुबारका को पढ़ूँगा तो मेरे लिए वो कौन सा आसमान है जिसका तज़किरा मेरा रब कर रहा है? फिर मेरा रब कहता है कि मैंने तुम्हारी तरफ पानी बरसाया। आखिर वो कौन सा पानी है जो हम पर बरस रहा है और हमें उस पानी का पता ही नहीं है? फिर इस ज़मीन में मुख्तलिफ़ तरह के फल पैदा किए, आखिर वो कौन से फल हैं जो हमारी ज़मीन में पैदा हुए? तो नाज़रीन, ये सारी बातें तब डिटेल में समझ आएंगी जब हमें अपने ज़मीन की समझ आएगी, अपने आसमान की समझ आएगी, खुद पर बरसती हुई बारिश की समझ आएगी, फिर हमारी ज़मीन में जो फल उगते हैं उन फलों की समझ आएगी, फिर मुझे समझ आएगी कि अल्लाह मुझे क्यों कह रहा है कि तुमने किसी को शरीक नहीं ठहराना, हालांकि तुम हकीकत हाल जानते हो। तो आज की इस नशिस्त में मैं सिर्फ 3 नुक्तों पर बात करूंगा। सबसे पहला नुक्ता, आज की इस नशिस्त में हम ज़मीन को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा नुक्ता, हम आसमान को समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरा नुक्ता, आखिर वो कौन सा पानी है जो हम पर बरस रहा है और हम उसको जो है वो समझ नहीं पा रहे। तो नाजरीन, बात शुरू करता हूँ ज़मीन से।
اگر ہم اپنے اس وجود کی طرف نظر دوڑا کر دیکھیں تو یہ جو وجود اللہ رب العزت نے ہمارا بنایا ہے، یہ ناظرین بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ ہماری زمین ہے، یہ جو وجود کی زمین ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ اب ذرا غور کریں، آپ کی یہ وجود کی زمین ہے، اور اس وجود کی زمین کا جو فرش ہے وہ کون ہے؟ وہ آپ کی روح ہے۔ تو جب آپ اپنی اس وجود کی زمین کو سمجھیں گے تو آپ کو اس وجود کی زمین کا جو فرش ہے وہ سمجھ آئے گا۔ آپ کا فرش کون ہے؟ آپ کا فرش آپ کی روح ہے، اور میری جو روح ہے وہ اس زمین کی بدولت ہی، اس جسم کی بدولت ہی اس عالم میں اپنے تمام معاملات سر انجام دے رہی ہے۔ اگر یہ وجود کی زمین نہ ہو، اگر یہ پنجرہ نہ ہو، تو روح جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اس عالم کے اندر رہتے ہوئے روح کو اس وجود کی زمین کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ ہے ناظرین در حقیقت جس کا تذکرہ میرا رب کر رہا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ تو یہ وجود کی زمین جو ہے اس کو سمجھیں، اور اس کے اندر جو روح موجود ہے، اور دونوں کے کمبینیشن سے، دونوں کے ملنے سے آپ کی جو باڈی ہے وہ ایکٹیو رہتی ہے۔ تو در حقیقت وہ جو ہماری روح ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا فرش ہے۔ تو جب تک ہم اس حقیقت کو، اس بات کو اس اینگل سے نہیں دیکھیں گے، تب تک جو ہے وہ آیت کے ظاہری مفہوم میں آپ پھنسے رہیں گے۔ تو اگر میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں تو میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ تم توجہ دو اپنے وجود کی زمین پر، میں نے اس وجود کی جو زمین ہے اس کو فرش بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ جو میری روح ہے وہ میرا فرش ہے، اور جب ان دونوں کا جو ہے وہ کمبینیشن بنے گا تو تب ہی میں اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے سر انجام جو ہے وہ دے پاؤں گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم نے آسمان کو عمارت بنایا۔ اب اگر میں اپنی اس وجود کی زمین پر غور کروں تو میرے اس وجود کی زمین میں بلندی پر جو چیز ہے وہ میرا دماغ ہے۔ آسمان کا لفظ سنتے ہی آپ کے دماغ میں بلندی کا جو ہے وہ مفہوم آپ کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس زمین کی بلندی کیا ہے؟ اس زمین کی بلندی جو ہے وہ یہ میرا دماغ ہے۔ اس کا مطلب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان کو عمارت بنایا۔ اس کا مطلب یہ جو میرا آسمان ہے، یہ جو میرا دماغ ہے، یہ بنیادی طور پر اس ساری یہ جو وجود کی زمین ہے یہ اس پر ٹکی ہوئی ہے۔ تو میری یہ پوری کی پوری عمارت جو ہے وہ اس آسمان پر جو ہے وہ ٹکی ہوئی ہے، اور اسی آسمان کی بدولت میں ساری جو ہے وہ عقل اور شعور والے معاملات کرتا ہوں، اور اسی کی بدولت ہی میں اپنے تمام کے تمام کام جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں۔ اب یہاں پر اس دماغ کو جو ہے وہ ناظرین کھولتے ہیں، یعنی کہ میں اپنے وجود کی زمین کا جو آسمان ہے اس کی باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ لہٰذا میرے اس جسم میں یہ جو میرا دماغ ہے، جسے ہم آسمان کہہ سکتے ہیں، بنیادی عمارت کا جو ہے وہ کام سر انجام دے رہا ہے۔ مزید سوچئے تو آپ کو بہت ساری باتیں جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کھلیں گی آپ کے سامنے۔ تو اس دماغ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنی رحمت کی بدولت مختلف خیالات بھیجنا شروع کرتا ہے۔ یہ خیالات در حقیقت وہ بارش ہے جو ہم پر برستی ہے۔ تو ناظرین، میں نے 3 باتوں کا کہا تھا آپ کو کہ میں اس آیت مبارکہ میں 3 باتوں کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ زمین میں نے وہ بھی سمجھانے کی کوشش کی، آسمان میں نے وہ بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ اب اگلا جو موضوع چل پڑا ہے وہ ہے آسمانوں کی طرف سے رب کہہ رہا ہے میں نے تم پر کیا کیا؟ پانی برسایا۔ اب میرا آسمان میرا دماغ ہے، تو اللہ رب العزت کی ہم پر جو ہے وہ رحم دیکھیں، کرم دیکھیں۔ اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت میرے دماغ میں مختلف طرح کے خیالات بھیجنا شروع کرتا ہے۔ وہ خیالات در حقیقت کیا ہیں؟ وہ خیالات جو ہیں وہ بنیادی طور پر
میرے اس وجود کی زمین پر جو ہے وہ بارش برس رہی ہے، جو کہ آسمان کی طرف سے برس رہی ہے۔ تو وہ جتنے بھی خیالات ہیں وہ سارے کے سارے میرے اللہ رب العزت کی طرف سے میرے آسمان میں جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور اسی کی بدولت میں آگے اپنے معاملات کو چلا رہا ہوں۔ اب یہاں پر میرے لیے سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ میرے لیے یہاں پر سب سے اہم نقطہ یہ ہے، وہ خیالات جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں، میں نے ان خیالات کی پہچان کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دو طاقتیں بنائی۔ سپریم پاور میرے رب کی ہے، لیکن اس دن جس دن شیطان نے رب کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو اللہ نے اس کو دوسری طاقت عطا کی جو کہ منفی طاقت ہے، نیگیٹو طاقت ہے۔ تو در حقیقت میرے اس وجود میں بھی ان دو طاقتیں ہی موجود ہیں، ایک رحمان کی طاقت ہے اور ایک جو ہے وہ شیطان کی طاقت ہے۔ اب میں نے کرنا کیا ہے؟ اب یہ میری یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ خیال جو میرے دماغ میں آیا، میں نے پہچان کرنی ہے کہ ان خیالات میں سے کون سا خیال رحمانی خیال ہے اور کون سا خیال جو ہے وہ شیطانی خیال ہے۔ اگر میں اپنے ان خیالات میں کامیاب ہو گیا، ان خیالات کو سلیکٹ کرنے میں، ان کی ججمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ بارش جو میرے پر برس رہی ہے، اس بارش میں جو رحمانی خیال ہے، اگر میں نے اس کو پک کر لیا تو پھر اس رحمانی خیال سے میں اپنے اس وجود کی زمین میں مختلف طرح کے پھل پیدا کر سکتا ہوں۔ تو ناظرین، اس آیت مبارکہ کو جب ہم اس زاویے سے سمجھیں گے تو پھر ہمیں ان تمام باتوں کی بڑی خوبصورت انداز سے سمجھ آئے گی۔ تو اس نشست میں میں نے 3 باتوں پہ بات کی۔ وہ 3 نقطے کیا ہیں، وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، تو یہ جو میرے وجود کی زمین ہے، اس میں جو میری روح ہے وہ میرے فرش کا کام کر رہی ہے۔ تو در حقیقت ہم نے کرنا کیا ہے؟ اپنی روح کا اور اپنے اس وجود کی زمین کا تعلق جو ہے وہ ہم نے جوڑنا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے آسمان کو کیا بنایا؟ عمارت بنایا۔ تو میرے یہ جو میرا دماغ ہے، یہ جو میرا آسمان ہے، میرے اس وجود کی زمین کا جو آسمان ہے، وہ بنیادی طور پر میری عمارت ہے۔ کیوں؟ اسی کی وجہ سے ہی میں اپنے سارے عقل اور شعور والے معاملات سر انجام دیتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا۔ آخر وہ کون سا پانی ہے جو آسمانوں کی طرف سے برس رہا ہے؟ وہ بنیادی طور پر وہ خیالات ہیں جو میرے دماغ میں آتے ہیں۔ اب خیالات 2 طرح کے، ہم ججمنٹ اس کی ہم نے خود کرنی ہے، پہچان اس کی ہم نے خود کرنی ہے۔ رب کہتا ہے تو میری طرف 1 قدم آ، میں تیری طرف 2 قدم آؤں گا۔ رب کہتا ہے تو میری طرف چل کے آ، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا پہلا سٹیپ ہم نے خود لینا ہے۔ تو اگر ہم اپنے اس وجود کی زمین میں مختلف طرح کے پھل اگانا چاہتے ہیں، مختلف طرح کے پھل پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو پہلا قدم ہمیں خود اٹھانا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ہم پہلا قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔